औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमने प्रॉपर आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम से क्लिप निकाल के पेश करना है, क्योंकि इसी ही हवाले से अब दोबारा से एक सिलसिला चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर भी। तो 14 अगस्त के हवाले से मुझ नाचीज़ को एक मौका मिला और मैंने एक सेमिनार में जाके बातचीत की है और उसी वहाँ जो कुछ मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की और उसी की वीडियो आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी है, थोड़ी सी तमालत पर मबनी है क्योंकि ओपन था सारा कुछ वहाँ, तो वहाँ जाके मुझे बोलने का मौका मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आप अहबाब के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप भी वो जो मालूमात मैंने वहाँ लोगों को बताने की कोशिश की है आप भी उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और इतनी कीमती मालूमात के बाद, बल्कि मालूमात से पहले, आज आपको स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एडिटर ने बड़े टेक्निकल तरीके से उस सेमिनार की वीडियो को यूट्यूब की वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। तो आप ही बता दीजिए कि आप कितने सब्सक्राइबर आज हमें दे रहे हैं और कितने लाइक्स दे रहे हैं और कितने व्यू आप हमें कमेंट्स देंगे। आपके इंतहाई मस्बत कमेंट्स का मैं मुंतज़िर रहूँगा और लाइक्स तो इतने आने चाहिए जो मैंने कभी सोचे ना हो। और सब्सक्राइबर्स की अल्लाह पाक, सब्सक्राइबर्स के हवाले से मेरे पास बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि उस रहमत में और जो लोग आएंगे तो उसी रहमत की आगोश में आ जाएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले मैं उन तमाम अहबाब का मशकूर हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई और मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। पूरी कोशिश होती है मेरी कि नेकी अल्लाह ताला मुझसे करवा डाले। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेज़बान अजीज़ों ने 14 अगस्त के हवाले से बहुत ही खूबसूरत मौजू के हवाले से इस महफिल का इनेकाद किया है। तो आप तमाम हाज़रीन को 14 अगस्त की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस खूबसूरत गुलिस्तान को, मेरे इस मदीने सानी को तासुबह क़यामत कायम व दायम रखे और आप लोगों के चेहरे इसी तरीके से चमकते दमकते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पाकिस्तान के लोगों को अंदरूनी और बैरूनी तमाम ख़तरात से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम वबाई अमराज से पाकिस्तान की आवाम को महफूज रखे। और चूँकि मेरे पास एक मंच है, एक स्टेज है आज, तो इसी के तवसत से जितने भी मेरे
بھائی بہنیں، میری بچیاں، میرے بچے ملک سے باہر رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو بھی جشن آزادی مبارک، 14 اگست کی خوشیاں مبارک۔ اور اللہ پاک میرے ملک کو تمام بیرونی خطرات سے محفوظ کرتے ہوئے حاکم الوقت کو اتنی توفیق دے کہ جو وقت کے حاکم کے خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، اللہ رب العزت وزیر اعظم پاکستان کو وہ تمام کام خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں نے 14 اگست کی محفل کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میرے انتہائی معزز دوست، میرے مہمانان، قابل احترام، پہلے سے ہی بہت زیادہ کرونا کے حوالے سے بات چیت کر کے جا چکے ہیں۔ مجھ ناچیز کو بھی موقع مل رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرنے کا۔ تو معزز حاضرین، دسمبر 2019 سے لے کر اب تک میں نے جتنا پڑھا، جتنا دیکھا، جتنا کیا، اس کی روشنی میں آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرونا وائرس آیا، پوری دنیا میں آیا، پوری دنیا میں تباہی ہوئی، ہر لحاظ سے ہوئی، خصوصاً بالخصوص قیمتی جانیں اس دنیا سے چلی گئیں، بہت ساروں کے پیارے ان کو چھوڑ کے چلے گئے، بہت ساروں کے پیارے جدا ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بربادی ہوئی، بہت کچھ ہوا۔ اس وقت تک بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کرونا کرائسس کا شکار ہیں، اور میرا پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، میرے پاکستان کے لوگ بھی اس سے نبرد آزما ہوئے ہیں، اور میرے پاکستان کے لوگوں کے بھی بہت سارے پیارے اس فانی دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ جب بھی کوئی نئی تکلیف آتی ہے اور جس کے متعلق ہم پہلے سے تیار نہیں ہوتے یا ہمیں موقع نہیں ملتا، تو دوستو اس کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے بھی بہت سارے کونا مشق لوگ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر ایسی کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں جس سے انسانی جانوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اثرات سے نقصان بھی نہ ہو، نقصان کم سے کم ہو سکے۔ اسی پالیسی پر پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت نے کام کیا، اور ثم الحمدللہ اس وقت ہم آج کے دن میں میرے خیال میں جو مجھے خبریں آ رہی ہیں بمشکل 2200-2300 لوگ ہیں جو کرونا سے متاثر ہیں، اور وہ بھی سیریس نہیں ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ سیریس نہیں ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی اپنا کوارنٹائن ٹائم پورا کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نئی وبا تھی، پوری دنیا کے لیے نئی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی ایون چائنا میں بھی یہ دوبارہ آ سکتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جتنے بھی وبائی امراض آئیں آج سے پہلے،
وہ آئی اپنا ٹائم پورا کر کے چلی گئیں، لیکن فرسٹ ٹائم جب وہ آئی تو انہوں نے بہت زیادہ تباہی کی، اور پھر جب سمجھ آ گئی تو اس کے مطابق پھر ہر قوم تیار ہوتی ہے، اپنے طور پر کوشش کرتی ہے اس سے بچنے کی۔ تو کرونا کے حوالے سے بھی الحمدللہ اب ہمارا ملک سنبھل گیا ہے، اور بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں، بہت سارے جو تھنک ٹینک ہیں، انہوں نے ہر حوالے سے کوشش کر کے اس کا سدباب کر رکھا ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے یہ دوبارہ آئے۔ لیکن کرونا کے حوالے سے بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، جو میری ڈیوٹی ہے، جو مجھے آج حکم ملا ہے میرے محترم میزبان کی طرف سے، تو جو تھوڑی سی معلومات میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ تھوڑی سی معلومات انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی، چونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو علامات کے مطابق ادویات کی تجویز کر کے ان علامات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کوئی بھی مرض ہے، اس کی جو علامات ہوتی ہیں ان کو علامات کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات سے، اور اللہ رب العزت مریضوں کو صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کرونا کے حوالے سے بھی میں نے جو آج چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے ایک پرچہ لکھا ہے، پیپر لکھا ہے، وہ یہی ہے کہ علامات کے مطابق ہم نے کرونا سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ اور اگر آپ تمام لوگ، اور جہاں تک میری یہ آواز پہنچے گی، اگر میرے دوستوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کرونا کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے میں نے علامات کے مطابق کرونا کے مریضوں کی درج بندی کی ہے۔ اس درج بندی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابتدائی نگہداشت کے مریض ہوتے ہیں، پھر اسی درج بندی میں جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے درمیانی نگہداشت کے مریض، پھر انتہائی نگہداشت کے مریض۔ اچھا، ایک اور بھی تجربہ ہوا ہے اس دوران کہ مریضوں کا جب چیک اپ کروایا گیا، ان کے جب لیب ٹیسٹ کیے گئے تو وہ پازیٹیو ہیں، لیکن ایک علامت بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو جو ہمارے پاس چوتھی درجہ بندی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علامات نہیں ہیں، لیکن لیب کہتی ہے کہ یہ کرونا ایکسائٹڈ پیشنٹ ہے۔ تو ان چار درجہ بندیوں کو میں تھوڑی سی میں ان کی تفصیل بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ جو غیر علامتی مریض ہے، جس کی کوئی علامت ثابت نہیں آ رہی ہے، پہلے تو یہ میں اس کے متعلق پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پہلا تو ہمارے پاس یہ مریض آتا ہے، دوسرا آتا ہے کم نگہداشت کے جو مریض ہیں۔ اب جو کم نگہداشت کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر علامات موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو آپ ہیموڈائنامک کمپرومائز یا چیسٹ ایکس رے، یا ان لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور چونکہ مریض میں آکسیجن کا جو ارتکاز ہے وہ 94% سے زیادہ یا اگر اس کے برابر ہو تو ایسے مریض کو بھی کم نگہداشت کے زمرے میں لیتے ہیں، اور یہ
کم نگہداشت کے حامل مریضوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس تیسرا ہے وہ ہے درمیانی نگہداشت کے مریض۔ اب جو درمیانی نگہداشت کے ہمارے پاس جو مریض ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آکسیجن کی کمی کے شکار ایسے مریض جن میں آکسیجن کا جو ارتکاز ہے وہ 94% سے کم ہو جائے اور 90% سے زیادہ ہو، یعنی 90 اور 94 کے درمیان والے جو مریض ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایسے مریض جن کے ایکس رے 50% تک پھیپھڑوں کے متاثر ہونے کی نشاندہی کریں، لیکن ان میں کسی قسم کی دیگر پیچیدگی اور شدید حالت میں جانے کی علامت بالکل نہ ہو، یہ ہمارے درمیانی نگہداشت کے مریض ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس چوتھا ہے وہ ہے انتہائی نگہداشت کے مریض۔ ایسے بالغ افراد، ایسے مریض جن میں نمونیا، بخار، کھانسی یا عام بخار کی علامات موجود ہوں اور اس کے ساتھ ان کے اندر کچھ علامات اور جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یعنی سانس کی جو شرح ہے وہ 30% سے زیادہ ہو، نظام تنفس کی شدید ابتری اور آکسیجن کا جو ارتکاز ہے وہ 90% سے کم ہو یا اس کے اگر برابر بھی ہو، اور چیسٹ ایکس رے 50% سے زیادہ پھیپھڑوں کا متاثر ہونا ظاہر کر دے تو یہ انتہائی نگہداشت کے مریض ہوتے ہیں۔ اب انتہائی نگہداشت کے مریضوں کو ہم تھوڑا سا آگے کھول کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر مزید کیا کیا کمپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کی بھی میں نے آگے 3 علامات آپ کو بتانی ہیں۔ جو انتہائی نگہداشت کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی مزید آگے ہم 3 علامات بتائیں گے۔ تو نظام تنفس کی شدید ابتری، جسے ARDS کہتے ہیں، جو کسی کلینکل تشخیص کے 1 ہفتہ کے اندر ہو، یعنی نمونیا کا ہو جانا، یا ایک نئی ظاہر ہونے والی شدید تنفسی علامات، پھیپھڑوں میں مواد جیسے پس کا آ جانا یا خون کا آ جانا، پروٹین کا آ جانا، پھیپھڑے اس سے اگر ان 3 چیزوں سے بھر جاتے ہیں، اور سانس کا اکھڑنا، سانس اکھڑنا شروع ہو جائے، اور سانس کے اکھڑنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ نہ آ سکے کہ یہ دل کو فیل کر رہی ہے، یعنی ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور نہ ہی یہ کنفرم کر سکے معالج کہ یہ پھیپھڑوں کو متاثر کر رہی ہے، یعنی وہ ایسے طریقے سے سانس اکھڑی ہوئی مریض کو محسوس ہوتی ہے اور معالج اس وقت ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا یہ پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ایکس رے یا سی ٹی اسکین میں دونوں پھیپھڑوں کا غیر شفاف ظاہر ہو جانا، لیکن ان کی علامات کا پتہ نہ چلے، تو بالغوں میں انتظام آکسیجن میں بھی خرابی ہوتی ہے۔ ایک تو انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی وجہ یہ بن سکتی ہے۔ دوسری وجہ، ملٹی آرگنز، مختلف اعضاء کے افعال میں اگر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے، یعنی مختلف اعضاء، انسانی جسم کا جو نظام ہے اس میں مختلف نظام جو ہیں ان کا اچانک
کام نہ کرنا، کام کرنا چھوڑ دینا، جس کی وجہ سے فوری طور پر نہ کسی بیکٹیریل انفیکشن سے ثابت ہو اور نہ کسی وائرل انفیکشن سے اعضائے تنفس کی خرابی کی علامات سامنے آ رہی ہوں۔ لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جن میں ذہنی حالت میں تبدیلی، تیز سانس لینا، سانس لینے میں دشواری، آکسیجن کا کم ارتکاز، پیشاب کا کم آنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، نبض کا کمزور ہونا، بلڈ پریشر کا گر جانا یا ٹھنڈے پسینے آنا، جلد کا لٹک جانا اور خون کے جمنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، خون کا گاڑھا ہو جانا، خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد کا کم ہو جانا اور جسم میں تیزابیت کا زیادہ ہو جانا، خون میں بیلروبن کی مقدار کا بڑھ جانا، یہ وہ تمام علامات ہیں جو ملٹی آرگنز کو جب کرونا انفیکشن ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا کرونا کے حوالے سے کہ کرونا جب انفیکٹ کرتے ہیں، کرونا اویئرنیس کے حوالے سے تو کیا ہوتا ہے۔ اب جو اگلی بات ہے کہ میں مختلف پلیٹ فارمز پر جا کے یہ بات بتا چکا ہوں احباب کو کہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی ادویات موجود ہیں اور کرونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کرونا آگے ہے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری جگہوں پہ بتا چکا ہوں، اور آج میں سب سے پہلے اسی دوا کا ذکر کروں گا جو یوں کہہ لیں کہ میری بھی پسندیدہ دواؤں میں شمار ہوتی ہے، اور میں اکثر اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ وہ اس دوا سے ضرور مستفید ہوں۔ تو میں فخر سے یہ بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے حفظ ما تقدم کے طور پر ہومیوپیتھک میں ادویات موجود ہیں۔ جو ٹاپ کی دوا ہے جس کو پورے ایشیا میں سراہا گیا ہے، یورپ میں بھی سراہا گیا ہے، ہماری یہ دوا اگر کوئی مریض حفظ ما تقدم کے طور پر 5 دن سے 1 ہفتہ تک صبح نہار میں ایک خوراک کے حساب سے لینا شروع کر دے تو انشاءاللہ کرونا وائرس کے اثرات اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر وبا آتی ہے اور زیادہ عرصہ تک رہتی ہے تو ہر 20 دن کے بعد یا 25 دن کے بعد اگر اس کو دہرا لیا جائے تو انشاءاللہ جس بندے نے یہ دوا لی ہوگی اس کے اوپر اس کے اثرات قطعاً زہر نہیں ہوں گے۔ دوا کا نام ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم کی ایک خوراک صبح نہار میں اگر 5 سے 7 دن تک لی جائے، ایون اگر 3 دن تک بھی لی جائے تو اس عالمی وبا سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر یہ عالمی وبا برقرار رہ جاتی ہے تو 20-25 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد بھی اس کو دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے۔ میرے پاس جو حفظ ما تقدم کے طور پر دوسری دوا ہے اس کا نام ہے ڈپتھرینم۔ یہ دوا نظام تنفس کے بہت سارے مسائل کا احاطہ کرتی ہے، جیسا کہ سانس کی تنگی، بدبودار سانس ہو اور بدبودار بلغم کا اخراج ہو، اور بلغمی جھلیوں کی سوزش اور آواز کا بیٹھ جانا اور گلے کا دکھنا۔ اگر ڈپتھرینم کو استعمال کیا جائے حفظ ما تقدم کے طور پر تو انشاءاللہ کورونا کے اثرات قطعاً نہیں آئیں گے۔ اسی سلسلے میں حفظ ما تقدم کے طور پر
میرے پاس جو آپ لوگوں کے لیے تیسری دوا کا تحفہ ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ تیسری دوا یہ ہے کہ اگر آواز بیٹھنے نرخرے کے نیچے ٹیس اٹھتی ہے، سانس میں دشواری ہوتی ہے، دمے کا احساس ہوتا ہے، اور خصوصاً صبح کے وقت اگر ہو جاتا ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، اور گلے میں اگر سوئیاں چبھ رہی ہیں اور خشک کھانسی ہے، تو یہ قوت مدافعت کو بڑھانے کی بہت اچھی دوا ہے۔ دوا کا نام ہے زنجبر۔ زنجبر آف، یہ اگر مدر ٹنکچر فارم میں آپ لوگ استعمال کریں تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ تحفظ نہ دے۔ اس سلسلے کی حفظ ما تقدم کے حوالے سے میرے پاس جو آپ لوگوں کے لیے چوتھی دوا ہے، اس دوا کا نام ہے نائجیلا سٹائل۔ یہ بھی مدر ٹنکچر فارم میں استعمال کرانی ہے، اور دمہ کی حالت میں یہ انتہائی مفید ہے۔ ایستھمیٹک سمٹمز جب آ رہے ہوں تو یہ بہت اچھی ہے۔ سوزش کو یہ مدر ٹنکچر دور کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھانے میں انتہائی مددگار ہے۔ اور معزز حاضرین، آپ لوگوں کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر جو میں نے پانچویں دوا تجویز کی ہے، اس دوا کا نام ہے سینا۔ سینا کیو یعنی سینا مدر ٹنکچر۔ سانس کا مشکل سے آنا، چھینکوں کا آنا، پٹھوں کی کمزوری، اس جیسی بہت ساری اور علامات، اور اس کے سبب سے اہم علامات یہ ہے کہ مسلسل تھکاوٹ کا احساس۔ اگر مسلسل تھکاوٹ ہو رہی ہے تو یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کرونا کے اثرات اگر کسی مریض میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو درمیانی نگہداشت کے لیے جو ادویات میں نے آپ لوگوں کے لیے تجویز کی ہے، درمیانی درجے کا اگر مریض ہو گیا ہے، کرونا افیکٹڈ ہو گئے ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے جو بہت اچھی ادویات ہیں میرے پاس، ان میں جو ٹاپ پہ آتی ہے دوا، اس کا نام ہے بیلا ڈونا۔ بیلا ڈونا ایک ایسی دوا ہے کہ اس کا جو مریض ہے وہ علامات کچھ اس طریقے سے آشکارا کرتا ہے کہ گلا خشک، بخار اور کھانسی ہو، زکام، بلغم، جس میں خون کی ملاوٹ ہو، جسم پر سرخی اور اس کی شدت دائیں طرف زیادہ ہو، اور تکلیف کے دوران شدید بے چینی۔ اسی سلسلے میں درمیانی نگہداشت کے مریضوں کے لیے ہمارے پاس جو دوسری دوا ہے، اس دوا کا نام ہے ایپیکاک۔ ایپیکاک کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ہلکی ہلکی سردی لگتی ہے جس کے ساتھ شدید بخار ہو، زکام جس کے ساتھ ناک بند اور متلی ہو، پانی کی خواہش بالکل نہیں ہوتی۔ اگر ایسی علامات آ رہی ہوں تو آپ نے ایپیکاک کو قطعاً نہیں بھولنا۔ ایپیکاک استعمال کروا کر مریض کو جاں بر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو اس سلسلے کی درمیانی نگہداشت کے مریضوں کے لیے جو تیسری دوا ہے، اس دوا کا نام ہے ریسٹاکس۔ ہومیوپیتھک کی دوا ریسٹاکس
اس کے جو مریض کی علامات ہوتی ہیں، مریض شدید بے چین، ایسے زکام کی علامات جو زیادہ دیر تک بھیگنے سے جو علامات آئیں، اور بخار کے ساتھ جسم میں شدید درد ہوتا ہے، اور تمام علامات میں حرکت کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ کسی قسم کی بھی علامات ہیں، ان علامات، فرض کریں کہ سر درد ہو رہا ہے تو چلنے سے سر درد زیادہ ہو جائے گا۔ گرمی سے اور خشک موسم میں مریض اپنی علامات میں کمی محسوس کرتا ہے۔ یہ تھی اس سلسلے کی تیسری دوا ریسٹاکس، جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اگلی جو ہماری دوا ہے وہ ہے برائیونیا۔ برائیونیا گلے کی خشکی، اس میں انتہائی اہم علامت ہے۔ برائیونیا کا جو مریض ہوگا اس کو گلے کی شدید خشکی ہوگی، شدید پیاس ہوگی، بار بار پانی مانگے گا، خشک کھانسی جو اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دے، یعنی مریض اگر لیٹا ہوا ہے تو اس کو اتنی شدت کی کھانسی آتی ہے کہ وہ بیچارہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور زکام جس کے ساتھ سر کو شدید درد ہو اور ایسا سر پر دباؤ ہو کہ ہر چیز پھٹ کر باہر نکل جائے گی، اور کھانسی کے ساتھ قے کا ہو جانا اس کی اہم علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی سلسلے کی جو پانچویں دوا ہے ہمارے پاس درمیانی نگہداشت کے مریضوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ مریض شدید خوف پر مشتمل ذہنی حالت میں ہوتا ہے اور مریض کا جو نزلہ ہے وہ شدید بہنے والا ہوتا ہے، اور ایسی تکلیف اس کو ایسی تکالیف سے مریض متاثر ہو رہا ہوتا ہے جن میں اعصابی تحریک موجود ہو، اور بخار جس میں سردی تو لگے لیکن مریض میں کمبل اوڑھنے کی خواہش نہ ہو۔ یہ وہ علامات ہیں، اگر یہ علامات آپ کو ملتی ہیں تو ایسے مریض کو ہومیوپیتھک دوا کیمفر دینی چاہیے، کیمفر سے ایسے مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میڈیسن ہے انتہائی درمیانی نگہداشت کے لیے، اس کا نام ہے یوپیٹوریم پرفلیٹم۔ یوپیٹوریم پرفلیٹم کی جو علامات ہیں، بخار اور زکام کی حالت میں لیٹنے پر سر کے پچھلے حصے میں بوجھ کے ساتھ درد محسوس ہو، یہ یوپیٹوریم کی علامات ہیں۔ اور درمیانی نگہداشت کے لیے جو ہمارے پاس ساتویں دوا ہے وہ ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو شدید غنودگی، کاہلی اور لرزہ محسوس ہوتا ہے، شدید زکام جس کے ساتھ ساتھ ہلکا سر درد ہو، زکام اور بخار جس کے ساتھ بیماری کے حملے کے دوران پیاس کا محسوس ہونا اور نیند کا غائب ہو جانا، یہ جیلسیمیم کے مریضوں میں علامات پائی جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے کی ان درمیانی نگہداشت کے مریضوں کی جو آخری دوا ہے اس دوا کا نام ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ کا جو مریض ہے وہ ہر وقت خوف میں رہتا ہے، اور اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مرض کا کسی وقت بھی اچانک حملہ ہو سکتا ہے، اور جس کے ساتھ بخار بھی اس کو ہوتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے شدید پریشان اور بے چینی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ 8 ادویات ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور ان 8 ادویات میں آپ کو وہ تمام علامات اکٹھی کر کے دے دی ہیں جو درمیانی نگہداشت کے مریضوں کے لیے آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس درجہ بندی میں جو اگلا درجہ ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس جو درجہ بندی کے حساب سے اگلا درجہ ہے
وہ ہے شدید حالت بیماری کی ادویات۔ جب شدید بیماری کی کیفیت بن جاتی ہے تو ایسے مریضوں کے لیے جو دوا میں نے تجویز کی ہے، دوا کا نام ہے چائنا آف۔ چائنا آف کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا آف کا جو مریض ہے وہ شدید سردی کا احساس کرواتا ہے، دم گھٹتا ہے اور نزلہ شدید لگا ہوا ہوتا ہے، سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، مسلسل شدید کھانسی ہوتی ہے، نمونیا جس میں صفراوی علامات موجود ہوں اور پھیپھڑوں کی ابتدائی گینگرینی کیفیت میں چائنا آف کو استعمال کروانا چاہیے۔ شدید حالت بیماری کے لیے جو ہمارے پاس دوسری دوا ہے اس کا نام ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم کے مریض کی جو علامات ہیں وہ کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ چھاتی مریض کی کھڑکتی ہے اور بلغم بھری چھاتی ہوتی ہے اور چھاتی پر دباؤ ہوتا ہے جس سے سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے اور مریض کی جو تکالیف میں اضافہ ہے وہ کھلی ہوا اور کھانے کے بعد ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کو نمونیا کی علامات میں منہ بھر کر بلغم خارج کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھی دوسری دوا لائکوپوڈیم۔ اس سلسلے کی جو تیسری دوا ہے بہت اچھی دوا جس کو میں اکثر بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ پھیپھڑوں کا ٹانک ہے، اسپیڈوسپرما۔ اسپیڈوسپرما خون میں انجذاب آکسیجن یعنی آکسیڈیشن میں عارضی رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے اور پھیپھڑوں اور دل کے درمیان خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے اور آکسیجن کے انجذاب میں اضافہ کرتی ہے اور کاربونک ایسڈ کا اخراج بڑھاتی ہے۔ یہ دوا اگر بد ٹیمپچر فارم میں استعمال کروائی جائے تو یہ بہت اچھی ہے، اسپیڈوسپرما۔ اسی سلسلے کی شدید حالت بیماری کے لیے جو ہمارے پاس چوتھی دوا ہے ہومیوپیتھک میں، اس دوا کی علامات اگر مل جاتی ہیں تو اس کو بروئے کار لانا چاہیے، انشاءاللہ مریض بہتر ہو جائے گا۔ کیمفر بہت اچھی دوا ہے۔ نمونیا جس کے ساتھ جسمانی قوت کی بتدریج کم ہونے کی کیفیت، ٹھنڈی سانسیں اور 2 ہفتہ تک خشک کھانسی اگر ہو، یعنی پچھلے 2 ہفتے سے خشک کھانسی اگر آ رہی ہے اور کھڑکھڑاہٹ ہو سینے میں اور بخار اور سانس کی تنگی، یہ تھی کیمفر۔ شدید حالت بیماری کے لیے جو 5ویں دوا ہے اس دوا کا نام ہے وریٹرم ورائٹ۔ وریٹرم ورائٹ سانس میں دشواری، سانس کا آہستہ آہستہ ہو جانا، ناک سے بلغم کا بہت زیادہ اخراج متلی کے ساتھ ہو اور پھیپھڑوں کی جھلی کی سوزش، نبض سخت اور تیز یا سست اور نوبتی نبض ہو اور چلنے پر سانس گھٹنے کا احساس ہو۔ نمونیا بھی ایسے مریضوں کو ہوتا ہے تو وریٹرم ورائٹ کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے کی جو 6ٹھی دوا ہے اس کا نام ہے آیوڈیم۔ آیوڈیم کے مریض کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کی صلاحیت، ہیپاٹائزیشن آف لنگز کا تیزی سے ختم ہو جانا اور مسلسل بخار ہونا، تیز بخار کے ساتھ دائیں طرف کا نمونیا، یہ آیوڈیم کی علامات ہیں۔
شدید حالت بیماری کی ہمارے پاس جو 7ویں دوا ہے وہ ہے فاسفورس۔ فاسفورس ناک سرخ اور سوجے ہوئے مریضوں کے لیے بہت مؤثر ہے۔ زکام جس کے ساتھ گلے میں سوزش اور دکھن ہو، چھاتی اور ناک میں جلن ہو، نمونیا اور گھٹن جس میں بائیں جانب لیٹنے سے اضافہ ہو، ٹھنڈے کھانے اور مشروبات کی خواہش، یہ تھی فاسفورس کی علامات جو آپ نے سن لی ہیں۔ اور اس سلسلے کی جو 8ویں دوا ہے اس دوا کا نام ہے چیلیڈونیم۔ چیلیڈونیم کی علامات پر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں کہ چیلیڈونیم کا مریض بخار لے کر آتا ہے، زکام جس کے ساتھ جگر کی علامات بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھیپھڑے کی سوزش ہوتی ہے، خون ملا تھوک آتا ہے، سانس میں تنگی، پیشانی میں درد، چھاتی میں درد، نمونیا، پھیپھڑے سے بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ تھی 8ویں دوا چیلیڈونیم جو شدید حالت بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے کی جو 9ویں دوا ہے اس کا نام ہے آرسینک آیوڈائڈ۔ آرسینک آیوڈائڈ کا مریض خشک کھانسی جس کے ساتھ بہت کم بلغم کا اخراج، سانس کمزور ہو، نمونیا ہو جو ٹھیک نہ ہونے کا نام لے رہا ہو، مختصر دورانیہ کی شدید کھانسی جس کے ساتھ نارمل بلغم کا بہت زیادہ اخراج ہو، یہ تھی آرسینک آیوڈائڈ کی علامات۔ اور اگلی جو ہماری دوا ہے اس دوا کا نام ہے اینٹیمونیم آرس۔ اینٹیمونیم آرس یہ دائیں طرف پرانے نمونیا میں انتہائی مؤثر ہے۔ نزلاوی نمونیا جس کے ساتھ انفلوئنزا کی علامات ہوں، پھیپھڑوں کی ہوا کی تھیلیوں کا خراب ہو جانا جس کے ساتھ سانس میں شدید رکاوٹ، کھانسی اور بلغم کا خراج ہو، ایسے مریضوں کے لیے اینٹیمونیم آرس بہت مؤثر دوا ہے۔ اس سلسلے کی جو 11ویں دوا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس دوا کا نام ہے گلائسرینم۔ گلائسرینم انفلوئنزا کے باعث نمونیا، چھینکیں، مختصر دورانیہ کی مسلسل اور شدید کھانسی جس سے کمزوری کا احساس ہو، سینے میں بھراؤ کا احساس، جھنجھناہٹ پیدا کرنے والا زکام، بلغمی جھلی پر چونٹیاں رینگنے کا احساس ہو، یہ تھی گلائسرینم۔ اور ایک اور دوا کاربوویج۔ کاربوویج سینے پر دباؤ، تیسری سٹیج کا نمونیا، بدبودار تھوک، ٹھنڈی سانس اور ٹھنڈا پسینہ، پھیپھڑوں کے فالج کا امکان اور پھیپھڑوں سے سیٹی اور کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے۔ اور اس سلسلے کی جو آخری دوا ہے اس کا نام ہے سٹینم میٹ۔ سٹینم میٹ کی علامات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سٹینم میٹ میں مریض چھاتی میں کمزوری کا احساس لے کر آتا ہے، مریض بمشکل بات کر سکتا ہے، شدید زکام اور انفلوئنزا ہوتا ہے اور جس کے ساتھ کھانسی ہو، سینے میں شدید سوزش کا احساس ہوتا ہے۔ اب اختتام میں آپ کو 4 ادویات اور بتا دیتے ہیں جو اینٹی کلاٹنگ آف بلڈ ہیں، خون پتلا کرنے والی ادویات ہیں،
تو یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں جو بہت اچھی ادویات ہیں، ان میں جو پہلی دوا ہے خون پتلا کرنے کے لیے، اس دوا کا نام ہے ایلیم سٹائوا۔ یہ سانس کی اگر نالی پھیل جائے اور بدبودار بلغم کا اخراج ہو رہا ہو اور یہ خون کی نالیوں کو پھیلا دیتی ہے اور خون کو پتلا کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اگر اس دوا کو مدر ٹنکچر فارم میں استعمال کروایا جائے تو یہ 20 سے 40 قطرے اگر مریض کو دیے جائیں تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو بلڈ پریشر ہے اس میں نمایاں کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے کی جو دوسری دوا ہے ہمارے پاس، اس کا نام ہے جنکگو بائلوبا۔ یہ خون کی نالیوں کو کشادہ کرتی ہے اور خون کے جسیموں کو جمنے سے روک کر دل کے دورے سے بچانے میں انتہائی مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دوا شریانوں اور وریدوں کی سختی کو دور کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اور خون کو پتلا کرنے والی ہمارے پاس جو تیسری دوا ہے، اس دوا کا نام ہے سینامونیم۔ جن میں خون کی گردش کمزور ہو، یہ خون میں لوتھڑے بننے کو روکتی ہے اور اس کی روانی کو برقرار رکھتی ہے، اور یہ اینٹی کلاٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور خون کو پتلا کرنے والی ادویات میں جو آخری دوا میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک میں پہنچا دوں آواز، اس دوا کا نام ہے کرکیوما لونگا۔ زبردست سوزش کو ختم کرنے والی دوا ہے، دافع سوزش ہے یہ، اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے اور بلڈ کلاٹنگ ٹائم میں اضافہ کر دیتی ہے، اور جس سے بلڈ پریشر اور دیگر پیچیدگیوں پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تھا کورونا کے حوالے سے جو مجھے سمجھ آئی اب تک کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے کورونا سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، کورونا کی ابتدائی سٹیج پر کون سی ادویات دی جا سکتی ہیں، درمیانی سٹیج اگر چل رہی ہے تو کیسی ادویات دی جا سکتی ہیں، اور اگر مریض انتہائی تکلیف میں چلا گیا ہے، انتہائی کرونک ہو گیا ہے، تو اس کو ہم نے کون سی ادویات دینی ہے۔ تو یہ آواز آپ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے معزز میزبانان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اپنی محفل میں بلایا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اور جو خوشی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمارے اوپر یہ فرض تھا، یہ بہت اچھا موقع ہے آج ہمارے پاس کہ ہم انڈیپینڈنٹ ڈے کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے محافل کر رہے ہیں، تقاریب کر رہے ہیں، اور جو جسٹ فریش ابھی ہم ایک انتہائی موذی مرض سے اللہ پاک نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے اور ہم بچ نکلے ہیں۔ تو آنے والے وقتوں میں اللہ نہ کرے اگر دوبارہ کبھی یہ عود کر آ جاتی ہے تو ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جہاں اور طریقہ ہائے علاج سود مند ثابت ہو رہے ہیں، کارگر ثابت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو بروئے کار لا کر ہم اپنے مریضوں کی جان بخشی نہ کروا سکیں۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو
خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو کرونا جیسی موذی مرض سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس موذی مرض کی وجہ سے، اس موذی مرض کا شکار ہو کر بارگاہ رب العزت میں جا پہنچے ہیں، ان کی ارواحوں کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے میری پوری کوشش ہے، میں نے مطلب سوشل میڈیا پہ بھی میں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، آرٹیکلز کے حوالے سے بھی میں نے جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، تو آپ لوگوں کا تو بہت بہت شکریہ، لیکن اگر ہمیں اسی طریقے سے مواقع ملتے رہے اور ہم اویئرنیس دیتے رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کر انشاءاللہ اس مرض کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ہم شکست دیں گے۔ بس محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یہ مصداق اللہ کرے ہو جائے، اور وہ جو بات ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔